बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। हम इस्लामियात का मुताला कर रहे और मुंतखब अहादीस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज की हदीस मुंतखब हदीस नंबर 9 है। इससे पहले 8 अहादीस हो चुकी हैं और आज की हदीस का मौजू है फ़ायदा देने वाला इल्म, हलाल रोज़ी और कबूलियत वाला अमल। और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। आइए आगे बढ़ते हैं और हदीस का फ़हम हासिल करते हैं। फ़हम हदीस मुंतखब हदीस नंबर 9 है और हदीस है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिलन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस दुआ पर मुश्तमिल है और यह हदीस है सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 925। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन, है अल्लाह मैं तुझसे फ़ायदा देने वाला इल्म उसका सवाल करता हूँ। व रिज़्क़न तय्यबन, और हलाल रिज़्क़ का सवाल करता हूँ। व अमलन मुतक़ब्बिलन, और कबूलियत वाले अमल का सवाल करता हूँ। एक बहुत वाज़ेह, वसी और अज़ीम हदीस है और हमें अज़ीम दुआ सिखाई गई है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में बुनियादी तौर पर यही 3 अवामिल होते हैं: इल्म, रिज़्क़ और अमल। और यही 3 चीज़ें इंसान को जन्नत में ले जाती हैं या जहन्नम में ले जाती हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इन 3 अहम हक़ाइक़ और इन 3 अहम ज़रूरियात की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाई है। इल्म नाफ़े, हलाल और तय्यब रिज़्क़, और एक ऐसा अमल जिसे कबूल किया जाए, जिसे अल्लाह अपने यहाँ कबूल कर ले। ये दुआ है जिसमें 3 चीज़ों के बारे में दुआ की गई है कि अल्लाह मैं सवाल करता हूँ फ़ायदा देने वाला इल्म मुझे हासिल हो, यानी मैं फ़ायदा देने वाले इल्म का सवाल करता हूँ, हलाल रिज़्क़ का सवाल करता हूँ और कबूलियत वाले अमल का सवाल करता हूँ। तो पहली जो दुआ है उसका दुआ का पहला जो हिस्सा है अल्लाह मैं तुझसे फ़ायदा देने वाले इल्म का सवाल करता हूँ। नबी मोहतरम ने ये दुआ की है और हमें भी ये सिखाया है कि हम भी ये दुआ करें, हम भी अल्लाह से ये सवाल करें कि वो हमें ऐसा इल्म अनायत करे जो फ़ायदा देने वाला हो। इल्म क्या होता है? इल्म का मादा, यानी मादा अरबी में हर लफ्ज़ का एक मादा होता है, यानी उसकी एक जड़ होती है, उसकी एक बुनियाद होती है। इल्म जो है उसका मादा या उसकी बुनियाद वो ऐन, लाम और मीम है। और इल्म के मानी जानना के हैं। ये ऐन, लाम, मीम मादे से बहुत सारे अल्फाज बने हैं, जैसे मुअल्लिम है, मुतअल्लिम है, मालूम है। ये बहुत सारे जो अल्फाज ऐन, लाम, मीम मादे से बने हैं, उनका मतलब इसी से जुड़ता है, जानने से, समझने से। तो किसी शय या तसव्वुर की हकीकत को जानना इल्म है। इल्म क्या है कि हम किसी शय की हकीकत को या किसी तसव्वुर की हकीकत को, उसकी रियलिटी को, उसकी असलियत को जान सकें कि ये चीज़ असल में है क्या। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में कुछ और होती हैं लेकिन उनकी असलियत कुछ और होती है। तो इल्म सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल व शबाहत और सिर्फ ज़ाहिरी शान व शौकत और वो जो उसकी ज़ाहिर में जो चीज़ नज़र आती है सिर्फ उसी को जानना नहीं है, बल्कि उसकी असलियत को भी जानना है कि वो असल में क्या है।
اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کا نام علم ہے۔ اگر ہم صرف ظاہری چیز کو دیکھیں گے تو یہ علم جو ہے وہ سطحی علم ہوگا، لیکن جب ہم کسی شے کی حقیقت کو جانیں گے تو وہ حقیقی علم ہوگا۔ علم کے چاہنے والے کو، علم کے طلب کرنے والے کو یا علم حاصل کرنے والے کو طالب علم کہتے ہیں یا متعلم کہتے ہیں۔ وہ شخص جو علم کی طلب کرتا ہے، علم کو چاہتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اسے طالب علم یعنی علم کو چاہنے والا یا متعلم علم کو سیکھنے والا کہا جاتا ہے۔ تو جو علم سیکھتا ہے، جو علم کو چاہتا ہے، جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ طالب علم یا متعلم ہوتا ہے۔ علم دینے اور سکھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ علم دینے اور سکھانے والے کو معلم کہتے ہیں۔ علم سکھانے والا، علم دینے والا، یا اسے استاد کہا جاتا ہے۔ اور جو کچھ ہم جان جاتے ہیں، جو کچھ ہم سیکھ جاتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، یعنی اسے ہم معلوم کہتے ہیں۔ جو چیز ہمیں پتہ چل جاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ جس چیز کا علم حاصل ہو جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، ہمیں وہ معلوم نہیں ہے، جب ہم اس کے بارے میں جان جائیں گے، جب ہم اس کو سیکھ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہمیں یہ معلوم ہو گئی ہے، ہمیں اس کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ علم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ علم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ عالم ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ جاننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ علم حاصل کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی لازمی ہے، اسینشل ہے، کمپلسری ہے۔ ایک مسلمان بے علم نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا۔ علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ یعنی وہ کون سی شرائط ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں؟ سب سے پہلی شرط ہے خلوص نیت، کہ آپ کا جو علم حاصل آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مسلسل محنت۔ علم ایسے نہیں حاصل ہوتی، علم ایسے نہیں حاصل ہوتا، علم حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسری شرط ہے اساتذہ کا احترام۔ جو علم سکھانے والا ہے اس کا احترام جب تک نہیں ہوگا، جب تک آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ علم نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے نیت میں، مسلسل محنت کرتے رہنا چاہیے، اور اساتذہ کا احترام لازمی ہے۔ اور پھر علم میں اضافے کی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ علم حاصل ہو گیا، ہم نے سیکھ لیا، اب بس کافی ہے، بلکہ جتنا بھی علم حاصل کریں اس میں مزید اضافے کی کوشش اور محنت کرتے رہنا چاہیے۔ علم نافع کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ علم جو نافع ہو، جو فائدہ دینے والا ہو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس سے انسانیت کی بھلائی ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سکھاتا ہو، وہ علم نافع ہوتا ہے، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر ذرائع علم کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ وہ ذریعے جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، کتاب ہے، قلم ہے، جتنی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ان کا احترام بھی ضروری ہے، ان کو بھی ہم احترام دیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ یہ نہیں کتابیں پھٹی ہوئی ہیں، کاپیاں پھٹی ہوئی ہیں، قلم جو ہے خراب ہے، کتابیں نیچے پڑی ہوئی ہیں، ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، ذرائع علم کا بھی ادب کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ذرائع علم کا ادب نہیں کریں گے، ان کی کیئر نہیں کریں گے تو ہم علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ 6 شرائط تھیں، ان میں سے یہ 3، اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں،
تو یہ 6 اہم ذرائع جو ہیں، شرائط ہیں جن کا بیان ہوا ہے، لیکن یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی علم حاصل کرنے کے لیے شرائط ہیں۔ علم کی اقسام، علم کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے علم نافع، نفع دینے والا علم، ایسا علم جو دنیا اور آخرت میں نفع کا باعث ہو، دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے، وہ نافع علم کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ہے علم غیر نافع، وہ علم جو دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہو، جس سے نقصان ہو خود کو بھی، انسانیت کو بھی، دوسروں کو بھی، وہ علم غیر نافع ہے، جیسے جادو ٹونا ہے۔ اس طرح کے جو علم ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں، وہ علم غیر نافع ہے، جبکہ وہ علم جو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی نفع دے، آخرت میں بھی فائدے کا باعث ہو، وہ علم نافع ہے۔ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سکھائے، وہ علم جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سکھائے، وہ علم نافع ہوتا ہے۔ وہ علم جو انسانوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہو، جس سے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو، وہ علم جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہو، انسانوں کی بہتری کے لیے ہو، مفید ہو، جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو، وہ علم نافع ہے۔ وہ علم جو حلال روزی کمانے میں ممد و معاون ثابت ہو، وہ جو حلال روزی کمانے میں مدد کرے، وہ علم نافع ہے۔ وہ علم جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو، وہ علم نافع ہوتا ہے۔ ایسا علم جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو، وہ علم غیر نافع ہے، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی فائدے والا کیوں نہ ہو۔ دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، یہ علم نافع ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر آدمی پر فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن پیشہ ورانہ علم جو ہے وہ بھی علم نافع ہے، اس کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے جو سب پر نہیں ہوتا، کچھ اگر اس کو ادا کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے میڈیکل کا علم ہے، اگر کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے، لیکن کچھ لوگ حاصل کر لیں گے تو سب اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ اس طرح انجینئرنگ کا علم ہے، سب تو نہیں حاصل کریں گے، سب پر فرض نہیں ہے، لیکن کچھ پر فرض ہے، اگر کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح سائنس کا علم ہے، سب کے لیے یہ فرض عین نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی سائنس کا علم حاصل نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح دیگر مضامین جو ہیں جو پیشہ ورانہ علم ہیں، ان کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم، فرائض کا علم، دینی فرائض کا علم، اللہ کے احکامات کا، اللہ کے رسول کے احکامات کا علم، یہ فرض عین ہے، یہ سب پر لازم ہے، اس سے کوئی کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کا مطلب یہ علم ہے، یہ سب پر فرض ہے، لیکن دوسرا علم جو ہے میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر ہے، ان کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی حاصل نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی علم کے لیے دعا مانگی ہے جو دوسروں کو فائدہ دے، جو بہتری کے لیے ہو، جو خود کو بھی فائدہ دے، دوسروں کو بھی فائدہ دے، جو اس دنیا میں بھی فائدے کا باعث ہو اور آخرت میں بھی فائدے کا باعث ہو۔ ہمیں بھی علم نافع کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہے اللہ ہمیں علم نافع دے، وہ علم جو ہمارے لیے مفید ہو، جو ہمارے والدین کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے مفید ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہمیں سکھائے۔ نافع علم کے حصول کے لیے کوشش اور محنت کرنا لازم ہے۔ دوسری قسم کا جو علم ہے وہ علم غیر نافع ہے، جو نفع نہیں دیتا، جو فائدہ نہیں دیتا۔ علم غیر نافع وہ علم ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائے اور صرف دنیاوی خوشنودی اور فائدے کے لیے ہو۔ وہ علم جو ہمیں اللہ کا باغی بنائے، اللہ کے رسول کا باغی بنائے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سکھائے،
جو ہمیں دین سے اسلام سے دور لے جائے وہ علم غیر نافع ہے، چاہے اس سے دنیا میں کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ تو ایسا علم جو آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے وہ علم غیر نافع ہے۔ وہ علم جس سے انسانیت کی بھلائی کے بجائے اس کے نقصان کا باعث ہو وہ علم غیر نافع ہے۔ ایسا علم جو حرام روزی کا ذریعہ ہو وہ علم غیر نافع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ مند نہ ہو، یعنی وہ علم جو فائدہ نہ دیتا ہو، نقصان دیتا ہو۔ اللہ کے رسول نے اس سے اللہ کی پناہ میں آنے کی درخواست کی ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے علم سے جو غیر نافع ہو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے علم سے جو غیر نافع ہے، جو نقصان کا باعث ہے، جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اللہ ہمیں ایسے غیر نافع اور غیر نفع بخش علم سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں ایسے غیر نافع علم سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ دوسری دعا جو اللہ کے رسول نے مانگی ہے اللہ میں تجھ سے حلال روزی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے حلال روزی کا سوال کرتا ہوں، رزقاً طیباً۔ حلال روزی کیا ہوتی ہے؟ اس حدیث کے دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حلال روزی کا سوال کیا ہے۔ حلال روزی سے مراد وہ روزی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ وہ روزی حاصل کرنے کا طریقہ، وہ کمائی کرنے کا طریقہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کی جائے اس سے حلال روزی کہتے ہیں۔ اللہ نے حلال اور پاکیزہ روزی حاصل اور اسے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری پاک حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ گوشت یعنی وہ جسم جنت میں نہ جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ ایسا مال جو حرام کمائی سے حاصل کیا گیا ہو، اس سے جو جسم بنا ہے، اس سے جو گوشت بنا ہے، اس سے جو صحت بنی ہے، وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گی۔ حرام خور کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، وہ دعائیں کرتا ہے اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ حرام مال کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، یعنی وہ مال جو حرام کا ہو اس کا زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا صدقہ دیتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو حرام کمائی اگر ہم اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، اس کا کوئی اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ خود طیب ہے، پاک ہے، اس لیے وہ طیب یعنی حلال کو پسند کرتا ہے، حلال روزی کو پسند کرتا ہے، حلال رزق کو پسند کرتا ہے کہ انسان اس کے حلال رزق حاصل کریں، حلال روزی حاصل کریں۔ وہ رزق جو جھوٹ بول کر، رشوت دے کر یا لے کر، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر، ملاوٹ کے ذریعے، غلط بیانی سے اور ناجائز اور حرام ذریعوں سے حاصل کیا گیا ہو حرام ہے۔ جتنے غلط طریقے، الٹے سیدھے طریقے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے ہم جو مال کمائیں گے، جو رزق کمائیں گے، وہ رزق جو ہے وہ حرام ہے، غیر طیب ہے۔ اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ شراب ہے، نشہ ہے، نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، جوا ہے، سود اور دیگر ذرائع جو ہیں ان کے ذریعے جو کمائی کی جاتی ہے اور وہ ذرائع جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے کے ذریعے جو روزی حاصل کرنا ہے وہ حرام ہے۔ ایسا ذریعہ جس کے ذریعے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے جس سے اگر ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے روزی کمائیں گے تو وہ روزی حرام ہوگی، وہ رزق حلال نہیں ہوگا، وہ طیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے رزق سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے حرام روزی سے محفوظ رہنے اور حلال روزی کا سوال کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا ہے کہ اللہ مجھے حرام کی روزی سے محفوظ رکھ، اور حلال روزی کا سوال ہوا ہے اس میں رزقاً طیباً۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اے اللہ آپ سے سوال کرتا ہوں رزقاً طیباً، حلال روزی کا۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ حرام سے بچیں گے اور حلال روزی کے لیے کوشش و محنت کریں گے، اور کسی بھی ایسے ذریعے سے روزی حاصل نہ کریں گے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں حلال رزق نصیب کرے، آمین۔ تیسرا حصہ جو اس کا حدیث کا ہے وہ ہے دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں، عملاً متقبلاً، یعنی وہ عمل جو قبول کیا جائے، جسے منظور کیا جائے، جسے اللہ کے ہاں قبولیت حاصل ہو۔ قبول ہونے والا عمل کیا ہوتا ہے؟ قبول ہونے والے عمل سے مراد وہ عمل ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا ہو۔ وہ کام جو اللہ کی خوشنودی اور اطاعت میں کیا جائے وہ قبول ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں کیا جائے وہ قبول ہوتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کا کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نیکی کا کام، بھلائی کا کام، اچھائی کا کام اس کا حکم دیا ہے، وہ جب ہم کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اللہ نے سورۃ العصر میں جو 30ویں پارے کی سورت ہے اس میں فرمایا تمام انسان خسارے میں ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، لیکن آگے جا کے فرمایا کہ وہ لوگ اس خسارے میں نہیں ہیں، کون؟ جو ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، انہوں نے نیکی کے کام کیے، انہوں نے وہ عمل کیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کا حکم دیا تھا، اور ان کاموں سے بچے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا تھا۔ تو جنہوں نے نیکی کے کام کیے، جو ایمان لائے، اور جنہوں نے نیکی کے کام کیے، اچھائی کے کام کیے، اور حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ یعنی جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، عمل الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے عمل قبول کیے جاتے ہیں، باقی عمل رد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہی اعمال قابل قبول ہوتے ہیں جو اس کے احکامات اور رسول کی سنت کے مطابق ہوں۔ کوئی کام جو اللہ کے احکامات اور رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ جو دوسرے نمبر سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت، اس کی آیت نمبر 177 میں نیکی کے کاموں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس آیت کو آیت البر بھی کہتے ہیں۔ 177 نمبر آیت ہے، اس کو آپ پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ نیکی کے کام جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ، قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی نیکی کے کاموں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ کام ہیں جیسے ضرورت مندوں کی مدد کرنا، کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، یتیم ہے، غریب ہے، مدد کی اسے ضرورت ہے، اس کی مدد کرنا یہ عمل ہے، اور عمل یہ قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ قابل قبول عمل ہے۔ زکوٰۃ دینا، مستحق کو زکوٰۃ دینا، اور اللہ کے رسول نے جس طرح رہنمائی کی ہے کہ زکوٰۃ کو کس کس طرح دینا ہے، کب کب دینا ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ دینا قبول ہوتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا، جب ہم وعدہ کریں کسی سے تو اسے پورا کرنا یہ قابل قبول عمل ہے۔ نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا، قرآن حکیم میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو جب ہم نیکی کے کام میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہوتا ہے۔ معاشرتی اصلاح کی کوشش کرنا، معاشرے میں جو بگاڑ ہے، معاشرے میں کوئی خرابی ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ دین سیکھنا اور سکھانا قابل قبول ہے، یعنی دین جب ہم سیکھتے ہیں اور دین سکھاتے ہیں تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ برائی سے روکنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کو برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا محسوس کرو، لیکن یہ دل میں برا محسوس کرنا کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ تو برائی سے روکنا بھی ایک ایسا عمل ہے جو قابل قبول ہے، لیکن برائی سے روکنے کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ طریقہ اپناتے ہوئے ہم نے برائی سے روکنا ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی نیکی کا عمل ہے، بھلائی کا عمل ہے۔ یتیموں کی مدد کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، بیواؤں کی مدد کرنا ہے،
کسی کو کسی اچھے اور نیکی کے کام میں اس کی مدد کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، یہ تمام کام جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کی قبولیت جو ہے اس کی کہا ہے کہ یہ قبول ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ عمل وہی قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم نیکی کا کام بھی کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نماز اگر ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں نماز پڑھتے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ صبح کے 2 فرض ہیں، اگر ہم 4 پڑھ لیں تو قبول نہیں ہوں گے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ہم 3 کر لیں، 4 کر لیں، قبول نہیں ہوں گے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق بخشے جو قابل قبول ہوں۔ ہم ایسے کام کریں جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں 3 باتوں کی دعا کی ہے، ایک نفع دینے والا علم، اور دوسرا حلال رزق، اور تیسرا وہ عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہوں، وہ عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے سوال کیا ہے، اللہ سے استدعا کی ہے کہ اللہ تو مجھے نافع علم دے، حلال روزی دے، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو قابل قبول ہو۔ تو اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں علم نافع، حلال رزق اور قبولیت والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج کے اس سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کا جائزہ لیجئے۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال ہے، اللہ کے رسول نے کون سی 3 دعائیں کی؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے جو 3 دعائیں کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ سوچیں۔ دوسرا سوال ہے، علم کی اقسام کون سی ہیں؟ یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کی 2 بڑی اقسام کون سی ہیں؟ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ علم جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی علم فرض ہے یا نہیں ہے؟ حرام کیا ہوتا ہے؟ حرام کسے کہتے ہیں؟ حلال روزی سے کیا مراد ہے؟ حرام روزی سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہمیں چاہیے کہ ہم حرام روزی سے بچیں؟ ہم کیوں حلال روزی کی دعا کرتے ہیں؟ نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ کس کو ہم نیک عمل کہتے ہیں؟ نیک اعمال کی تفصیل قرآن پاک کی کس آیت میں دی گئی ہے؟ کون سی آیت جو ہے اس میں اس کی تفصیل دی گئی ہے؟ یوں تو بہت ساری صورتیں ہیں، جیسا کہ سورۃ الحجرات جو ہے اس میں بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی ہم نے بات کی ہے کہ اس میں نیک عمل، نیکی کے کاموں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور رزق کے حلال کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے حلال رزق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ تعلیم منزل یوٹیوب چینل ہے، دا گریٹ ایجوکیشنل چینل، اسے سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے آج کے اس سبق میں دلچسپی لی اور پوری توجہ اور غور سے سنا۔ یہ یوٹیوب چینل ہے تعلیم منزل، اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے دوسروں کے ساتھ، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس چینل میں اسلامیات، مطالعہ پاکستان، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو اور دیگر مضامین کے بارے میں اسباق
اپلوڈ کیے جا چکے ہیں اور مزید اپلوڈ ہو رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیے تاکہ ہمارا ملک، ہمارا وطن جو ہے وہ ترقی کرے اور آپ بہتر اچھے طالب علم بن سکیں۔ اللہ ہم سب